अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। सुलेमान इब्राहिम के लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो मुझे मार देंगे। प्लीज़ मेरी मदद करें। वो सुनसान सड़क पर भागती छुपने के लिए एक छोटे से मकान में कूदी थी। उसने मदद के लिए दरवाज़ा बजाया और अंदर से निकलने वाले खूबसूरत नौजवान को देखते हुए कहा, जिसने उसे घर के अंदर आने दिया। पर सामने ही दीवार पर उस नौजवान की तस्वीर थी, जिसके नीचे उसका नाम लिखा था, सुलेमान इब्राहिम। वो खौफ से पीछे हटी तो सुलेमान इब्राहिम मुस्कुराकर उसके करीब हुआ। बेफिक्र रहो, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, क्योंकि अब से तुम मेरी हो। उसकी नीली आंखों में देखते सुलेमान ने, मैडम आपसे मिलने सुलेमान इब्राहिम के लोग आए हैं। मैं तो कहता हूँ आप ये केस छोड़ ही दें। अब तक एक हफ्ते में उनका ये तीसरा चक्कर है। पहले 2 मरतबा तो मैंने ये कहकर टाल चुका हूँ कि आप कोर्ट में मौजूद हैं, मगर अब वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं। अगर आप उनसे मुलाकात नहीं करेंगी तो वो आपके छोटे भाई को उठा लेंगे और फिर सारी ज़िंदगी आप लोग उसको तलाश करते रहना। वो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। मैडम मैं तो कहता हूँ कि आप उनसे माजत कर लें और ये केस छोड़ दें, क्योंकि अब वो धमकी पर उतर आए हैं और सुलेमान इब्राहिम कोई छोटा आदमी नहीं है। वो आपको भी कुछ कह सकते हैं, आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप मेरी बेटी की तरह हैं, इसलिए आपकी फिक्र सताए जा रही है। गुलाम मुस्तफ़ा साहिब, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी एक मुजरिम के सामने नज़र झुका ले, सर झुकाकर माफ़ी मांग ले? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। तो चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ठीक है मैडम, जैसे आप चाहती हैं वैसे ही होगा। आप हुक्म करें कि उन लोगों को क्या कहूँ। उनसे जाकर सिर्फ इतना कह दो कि मैडम फ्री नहीं है, और जब मैडम फ्री होंगी तो उनकी बात सुन लेंगी। और रही बात धमकियों की, तो धमकियां किसी और को जाकर लगाएं। महविश सदीकी ऐसी धमकियों से डरती नहीं है। हैंड्स अप सदीकी साहब, आपको अपनी बीवी को नाराज़ करने के जुर्म में दफ़ा 106 में गिरफ्तार किया जाता है। ये ले मैडम, मेरे हाथ खड़े हैं। मेरे हाथ तो उसी दिन खड़े हो गए थे जिस दिन मैंने तुम्हारी माँ से शादी की थी। सदीकी साहब जो लॉन में बैठे चाय के साथ साथ अखबार का लुत्फ ले रहे थे, महविश के इनको तंग करने पर वो भी फ्रेश हो गए। डैड, नॉट फेयर। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। क्यों नाराज करते हैं अपनी इतनी प्यारी सी बेगम को? वो सारा दिन आपकी खिदमत में गुजार देती हैं, और एक आप हैं कि खैर, आज आप लोग डिनर बाहर कर लें। इस तरह मॉम भी मान जाएंगी और आपका मसला भी हल हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मॉम को मनाने के लिए। हाँ चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। महविश बीबी, ये आपके लिए कोई देकर गया है। मुलाजिम हाथ में पकड़े गुलदस्ते को देखकर महविश हैरान रह गई थी कि कौन था वो शख्स जिसने उसके लिए गुलदस्ता भेजा था। अरे वाह भाई, कौन है मेरी बेटी का दीवाना जिसने सीधा सीधा से गुलदस्ता ही भेज दिया? सदीकी साहब शरारती अंदाज में अपनी बेटी को छेड़ रहे थे। ओ डैड प्लीज, कहीं से नहीं लगता कि आप मेरे बाप हैं। आपको तो इस वक्त मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए था, और आप हैं कि बातों के दरमियान गुलदस्ते को भी खोल रही थी। तभी फूलों के दरमियान एक छोटा सा कागज भी उसे नजर आया। उसने कहा कि इसको पकड़ा और खोल कर पढ़ने लगी, जिस पर साफ लिखा था, तुमने सुलेमान इब्राहिम से दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना होगा। महविश ने वो कागज पढ़ा और उसको 2 टुकड़ों में करके एक तरफ रख दिया और फूलों का गुलदस्ता डस्टबिन में फेंक दिया। सदीकी साहब सब कुछ देख रहे थे। तभी वो कहने लगे, क्या हुआ है डैड? सुलेमान इब्राहिम अब इसका खात्मा ही समझे। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। ये अब धमकियों पर उतर आया है। मैं उसका वो हाल करूंगी कि उसके साथ पुश्तें भी याद रखेंगी। मगर वो नहीं जानती थी कि अपना कहा ही उसके सामने आ जाएगा। गुस्से से तन फन करती वो अपने कमरे में चली गई थी। हेलो गुलाम मुस्तफ़ा साहब, कल ही केस की हायरिंग लिखवाएं। हम कल से ही इस केस पर काम करेंगे। देखती हूँ कि इस मर्तबा सुलेमान इब्राहिम किस तरह बचता है। एक लड़की की इज्जत खराब करके एक वकील को धमकी देने के बाद अब वो बच नहीं सकेगा। मगर मैडम, मैं कहता हूँ कि एक मर्तबा फिर सोच लो।
وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ چلاک اور طاقتور ہے۔ ایک عام انسان جتنا مرضی چلاک اور طاقتور ہو مگر ایک وکیل سے زیادہ چلاک نہیں ہوتا۔ تم فکر مت کرو، وہ میری چالوں میں ایسا پھنسے گا کہ میری چالوں سے نکلنا اس کے وکیل کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ سرکار، وہ لڑکی تو کسی بھی طرح ہاتھ نہیں آ رہی۔ بہت کوشش کے باوجود وہ لڑکی اپنی ہی ضد پر اڑی ہے۔ سرکار، میں تو کہتا ہوں کہ آپ ہی جھک جائیں، کیونکہ اگر اس نے واقعی کیس لڑنا شروع کر دیا تو وہ یہ کیس جیت جائے گی، کیونکہ اب تک وہ کوئی کیس ہاری نہیں ہے۔ سلیمان نے اپنا وفادار ملازم کی طرف گھور کر دیکھا تھا۔ تم سلیمان ابراہیم کو ڈرا رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا، میں پاکستان کا نمبر 1 گینگسٹر، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ میں لوگوں سے نہیں ڈرتا، لوگ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے چھپاتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس لڑکی کے سامنے جھک جاؤں؟ ہرگز نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ اٹھا لو اس کی بہن بھائیوں کو، دیکھتا ہوں کہ پھر کیسے وہ نیلی آنکھوں والی شہزادی میرا کیس لڑتی ہے، میرے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن سرکار، وہاں بھی تو ایک مسئلہ ہے، اس نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ ان کے پاس جانا مطلب کہ اپنی موت کو خود آواز دینے کے برابر ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے مرد نہیں، خواجہ سرا پال رکھے ہیں۔ ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، تم لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ سرکار سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ سب وکیل اس کے ساتھ کیس لڑنے میں ڈرتے ہیں، اور ایک سلیمان صاحب ہیں جو شیرنی کے منہ میں خود ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا نتیجہ کتنا غلط ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی چالیں چلتی ہے کہ ایک بے گناہ انسان بھی عمر قید کی سزا کاٹنے میں، اور سرکار کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی عام بات ہے۔ ہمارا کام خود سمجھانا تھا، اگلے ان کے لیے اپنی مرضی ہے۔ سلیمان ابراہیم کے کمرے سے چلے جانے کے بعد وہ دونوں ملازم آپس میں گفتگو کرنے لگے تھے۔ وہ لیمپ کی روشنی میں کیس اسٹڈی کر رہی تھی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ آپ یہاں پر؟ کیوں میں نہیں آ سکتا کیا؟ یہ میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا؟ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ آئیے، اندر آئیے، بیٹھتے ہیں۔ سٹنگ ایریا میں بٹھاتے ہوئے اس نے فہد کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایکچولی میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ میری بہن کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، کوئی بھی میرا کیس پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر آپ نے میرا کیس پکڑا اور میری بہن کو انصاف دلوانے کے لیے دن رات محنت کر لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ارے نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی۔ خیر، آپ فکر نہیں کریں، آپ کی بہن کو انصاف ضرور ملے گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فہد نے شکر بھری نگاہوں سے مہوش کی طرف دیکھا، اور شاید یہی وہ نظر تھی جس میں فہد کو مہوش سے محبت ہو گئی تھی، اور مہوش کو بھی کہیں نہ کہیں فہد اچھا لگنے لگا تھا۔ ملاقاتیں ہونے لگیں، مہوش کو فہد سے کسی نہ کسی کام کے لیے ملنا ہی پڑتا تھا۔ تو دوسری طرف سلیمان ابراہیم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح مہوش سے بدلہ لے، کس طرح مہوش کو یہ کیس لڑنے سے روکتا ہے، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اگر مہوش نے کیس لڑنا شروع کر دیا تو وہ یہ کیس جیت جائے گی، اور سلیمان ابراہیم کو عمر بھر قید بھی ہو سکتی ہے۔ زبیر، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا نا؟ ارے وہ لڑکی کل کی آئی لڑکی آپ لوگوں سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ سرکار، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ صرف لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی وکیل ہے، اور اس کے ہاتھ میں گیا کبھی بھی ہارا نہیں۔ آپ جتنے مرضی اچھے وکیل کو ہائر کر لیں، مگر مہوش سے اچھا وکیل پورے شہر میں نہیں ہے۔ چاہے تو آپ شہر سے باہر سے کوئی وکیل منگوا لیں، مگر وہ بھی مہوش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وکیل کو بھی دھمکیاں دے کر اور پیسوں کا لالچ دے کر مہوش کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے۔
ورنہ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بے عزت ہونے کا، اور نہ ہی کوئی شوق ہے اپنا نام خراب کرنے کا۔ سرکار، مال تیار ہو گیا ہے اور ٹرکوں میں لوڈ بھی ہو گیا ہے، بس اب روانگی کے لیے اجازت چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن خیال رہے کسی کو کانوں کان بھی بھنک نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم مال سمگل کر رہے ہیں۔ جی سرکار، ٹھیک ہے۔ سرکار، آپ کا سامان تیار ہے، کمرے میں موجود ہے۔ تھوڑا رو رہی ہے اور خود کو بھگانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ہم لوگ یہاں پر باندھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی کچھ آرام کی ضرورت ہے۔ سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ وہ بیڈ پہ لیٹے منتیں کر رہی تھی، مگر سلیمان کو اس پر ترس نہیں آیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سلیمان نے اس کی عزت تار تار کر دی تھی۔ خدیجہ، فون تو اٹھا لو، یہ 18واں میسج تھا جو الیاس خدیجہ کو کر رہا تھا۔ بھائی، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ جی جی بھائی کی جان، آ جاؤ اندر۔ مہوش اپنے بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب جب وہ اداس ہوتی تھی تب تب وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ الیاس بھی سمجھ جاتا تھا کہ اب اس کی بہن کو اس کی ضرورت ہے، مگر آج وہ خود بھی کچھ پریشان تھا۔ کل سے اس کی منکوحہ سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اس کا۔ وہ بھائی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، کیا کہنا ہے؟ ٹھیک تو ہو؟ جی بھائی، بس ایک کیس آ گیا ہے ایسا جو سمجھ نہیں آ رہا، چھوڑ سکتی نہیں وہ، اور حل کرنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بتاؤ کیا کیس ہے؟ بھائی، ریپ کیس ہے۔ سلیمان ابراہیم نامی لڑکا ہے جو لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ لڑکیاں سمگل بھی کرتا ہوگا، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، مگر ابھی تک اس کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کا کیس حل نہیں کر پا رہی۔ صرف ایک وکٹم ہے اور ایک ہی گواہ ہے۔ ابھی تک یہ پہلا کیس ہے جو سلیمان کے خلاف میرے پاس آیا ہے۔ اگر ایک دو اور ایسے کیس آ جائیں تو میں یہ کیس نہ صرف لڑ سکتی ہوں بلکہ جیت بھی سکتی ہوں، لیکن باقی گواہ ہم لائیں گے کہاں سے؟ میں بنوں گی گواہ۔ ایک نسوانی آواز پر الیاس اور مہوش نے دروازے کی طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ خدیجہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ چہرے پر نشان کیسے ہیں؟ صرف چہرے پر نہیں بلکہ پورے کردار پر اس شخص نے نشان ڈال دیے ہیں۔ مہوش، کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مہوش نے حیرت سے الیاس کی طرف دیکھا تھا جو ابھی تک اپنی جگہ پر جامد بیٹھا تھا۔ سلیمان ابراہیم۔ خدیجہ کے الفاظ پر مہوش اور الیاس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سب بتا دیا کہ کیسے اس کے بندے ایک رات کے لیے اس کو خریدنا چاہتے تھے، مگر جب اس نے انکار کر دیا تو وہ اس کو اٹھا کر لے گئے، اور پھر ساری رات سلیمان ابراہیم اس پر اپنی درندگی جھاڑتا رہا۔ الیاس تو ابھی تک صدمے سے باہر ہی نہیں نکلا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی پسند، اس کی منقوحہ کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے۔ اس نے تو کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اپنی ہونے والی بیوی کو اپنے گلے لگا لیا، مگر خدیجہ اپنے ہوش میں ہوتی تو کچھ سمجھ پاتی۔ اس نے اچانک الیاس کو دھکا دیا اور کہنے لگی، میرے پاس مت آؤ، تم بھی میرے پاس آؤ گے تو ناپاک ہو جاؤ گے۔ تم میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ اب تو مجھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، اب تو میری عزت بھی میرے پاس نہیں رہی۔ تم مجھ سے شادی کر کے کرو گے کیا؟ تم بھی بدنام ہو جاؤ گے، اسی لیے تم مجھے طلاق دے دو۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں طلاق کیوں دوں گا جب تمہارا کوئی قصور نہیں تو؟ بھابھی، میں آپ کا بدلہ اس سلیمان ابراہیم سے ضرور لوں گی۔ کیا آپ گواہی دیں گے عدالت میں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں اپنی بیوی کو سب کے سامنے نہیں لاؤں گا، مگر میں گواہی دینا چاہتی ہوں الیاس، پلیز آپ مجھے نہیں روکیں گے، میں گواہی دینا چاہتی ہوں۔ خدیجہ، یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی، سمجھنے کی کوشش کرو۔
نہیں، مجھے نہیں پرواہ دنیا کی، اگر اس کے بعد آپ مجھے چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی افسوس نہیں، بس میں اپنے مجرم کو سزا دلوانا چاہتی ہوں۔ خدیجہ، میں تمہیں منع کر رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں گواہی ضرور دوں گی۔ اتنا کہتے ہی خدیجہ کمرے سے نکل گئی تھی اور پیچھے الیاس بس یہ سوچ کر رہ گیا تھا کہ وہ سب کیا کرے گا، کیسے گزرے گی اس کی زندگی خدیجہ کے ساتھ۔ میں گواہی دیتا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ سلیمان کے قسم اٹھانے پر مہوش کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی، جس سے وہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم اتنے سچے ہوتے تو اور چاہیے کیا تھا۔ سلیمان نے جب مہوش کی طرف دیکھا تو وہ 1 منٹ کے لیے اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں کشش اور اس کا پراسرار وجود سلیمان کو بہکانے کے لیے کافی تھا۔ اس کا دل مہوش کو دیکھتے ہی مچلنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ایک ملازم کی طرف دیکھا جو عوام بن کر بیٹھا ہوا تھا اور اشارے ہی اشارے میں مہوش کو اٹھانے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ جج صاحب، میں سلیمان ابراہیم سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی موکلہ کو کٹہرے میں بلانا چاہتی ہوں۔ آرزو جیسے ہی کٹہرے میں آئی، مہوش نے اس سے کچھ سوال کرنا شروع کر دیے۔ فہد اپنی آنکھیں بند کیے عام عوام میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ سب دیکھنا بہت مشکل تھا، مگر اس کی مجبوری تھی۔ وہ اپنی بہن کو انصاف دلوانا چاہتا تھا۔ آرزو، اس لڑکے کو دیکھو، کیا یہی وہ تمہارا مجرم ہے؟ جی ہاں، یہی میرا مجرم ہے، یہی ہے جس نے افراد مجھے اپنے درندگی کا نشانہ بنایا اور مجھ پر تشدد کیا۔ جج صاحب، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور یہ وکیل بھی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بھی اس لڑکی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ آرزو کے سچ بولنے پر سلیمان ابراہیم ایک دم بھڑک اٹھا تھا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، کوئی بھی لڑکی سرعام اپنی عزت کو نہیں اچھالتی۔ اگر میں یہاں پر کھڑی ہوں تو اپنے لیے انصاف لینے کے لیے کھڑی ہوں، اور مجھے انصاف چاہیے۔ میں نے انصاف لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ جو شخص قرآن کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر مجھے اس کا ڈر نہیں، مجھے اپنے رب کا ڈر ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں گی تو اپنے رب کے سامنے گناہگار ہوں گی، اور پھر بھلا مجھے ضرورت ہی کیا ہے جھوٹ بولنے کی؟ میں کیوں اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا تماشا بناؤں گی؟ آرزو کے رونے پر جج کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا، مگر اسی وقت سلیمان ابراہیم نے بولنا شروع کیا۔ جج صاحب، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ آرزو تمہاری بے عزتی ہو یا تم بدنام ہو۔ میں جب کہہ چکا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا، پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ سب کچھ خود کر کے اب تم مجھے پھنسا رہی ہو۔ مہوش تو حیرت سے سلیمان کی چال کو دیکھ رہی تھی۔ جج صاحب، اصل میں اور آرزو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز آرزو گھر پر اکیلی تھی تو اس نے مجھے فون کر کے بلا لیا۔ ہم دونوں کا ارادہ بس اکٹھے بیٹھنے کا تھا، جب تک اس کے والدین گھر نہ آ جاتے تب تک، لیکن اس رات میں آرزو اکیلے تھے، تبھی ہم دونوں نے… جھوٹ بول رہا ہے یہ جج صاحب، بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ آرزو تو ایک دن تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں جج صاحب، اس کے بعد یہ حاملہ ہو گئی تو میں نے اس کو بولا، جو ہم سے ہوا اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ہم اس بچے کو دنیا میں لا کر شادی کریں گے، مگر اس نے اپنا حمل ضائع کروا دیا جج صاحب، اور اب مجھے دھمکی دینے لگی کہ تم مجھ سے بھاگ کر شادی کر لو۔ میرے گھر والے نہیں مانیں گے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے خلاف سب کو بھڑکاؤں گی۔ اس کے گھر والے رشتہ دیکھنے لگے تو میں نے اس کو بولا کہ میں گھر والوں کو بھیج دیتا ہوں رشتے کے لیے، مگر پھر اس نے کہا کہ نہیں، میرے گھر والے ہمارے رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، اور پھر سب کو سچ نہ پتہ چل جائے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو یہ بتایا کہ میں نے اس کی عزت خراب کی ہے، اور اب اس کا بھائی اپنی بہن کے انصاف کے لیے یہاں تک آیا ہے، مگر اب میں امید کرتا ہوں کہ اس کا بھائی سب سچ جان کر مجھ سے اپنی بہن کی شادی کر دے گا۔ نہیں جج صاحب، یہ جھوٹ۔ مہوش خاموشی سے سلیمان کو دیکھ رہی تھی اور فہد مہوش کو۔ سلیمان نے ایک نظر مہوش کی طرف دیکھا،
کیا کچھ نہ تھا اس کی ایک نگاہ میں۔ تبھی مہوش کو ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے جج صاحب کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا آپ کے پاس کسی بات کا ثبوت ہے کہ سلیمان ابراہیم جھوٹ بول رہے ہیں؟ مہوش نے ایک نظر آرزو کی طرف دیکھا تھا اور پھر گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ جج صاحب، مجھے ثبوت اور گواہ اکٹھے کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے مہینے اسی تاریخ پر پھر عدالت بیٹھے گی۔ تب تک آپ اپنے ثبوت اور گواہ اکٹھے کر لیجیے۔ تب تک آپ کے پاس وقت ہے۔ اگر آپ گواہ اور ثبوت اکٹھے نہ کر پائیں تو مس آرزو کو ناچار سلیمان ابراہیم سے شادی کرنی ہوگی۔ مہوش نے گہرا سانس لیا تھا۔ آپی، کیا میری شادی واقعی؟ نہیں آرزو، وہ میری سوچ سے زیادہ چلاک نکلا، مگر تم فکر مت کرو، میں تمہیں انصاف ضرور دلاؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ پھر چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے مگر تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ اس نے ایک آخری نگاہ فہد کی طرف ڈالی تھی اور پھر اپنے گھر پر روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس کی نظر لان میں بیٹھے الیاس پر گئی۔ بھائی، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان لگ رہے ہیں؟ اور یہ کاغذات کس بات کے ہیں؟ الیاس کے سامنے پڑے کاغذات کو دیکھ کر مہوش نے سوالیہ نگاہ سے الیاس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں، میں خدیجہ کو طلاق دے رہا ہوں، الفاظ تھے یا زہر جو مہوش کے کانوں میں گھولے گئے تھے۔ بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ بھابھی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ آپ تو مجھے بھی کمزور کر رہے ہیں یہ سب کر کے۔ کیا آپ ان کو طلاق صرف اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے حق کے لیے بولنا چاہتی ہیں، دنیا کے سامنے اپنے مجرم کو لانا چاہتی ہیں، اس کو سزا دلوانا چاہتی ہیں؟ اگر اس وقت آپ ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو دنیا کا ساتھ کیسے دے گی؟ وہ کبھی بھی دنیا میں سر اٹھا کر نہیں جی سکیں گے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بھائی کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے۔ وہ تو آپ کی محبت ہے نا، پھر اب کیا ہوا؟ تمہیں بتاؤ مہوش، میں کیا کروں؟ میں کس طرح اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں؟ وہ کبھی بھی اس حادثے سے باہر نہیں نکلے گی، اور میں کیسے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ رہوں گا، گزاروں گا زندگی جو کبھی اپنی ماضی کو بھول ہی نہیں پائے گی۔ اگر میں اس کے ساتھ رہا تو میں بھی ذہنی مریض ہو جاؤں گا۔ بھائی، یہ تو خود غرضی ہوئی نا، آپ تو صرف اپنا سوچ رہے ہیں۔ اس سب میں بھابھی کہاں پر ہیں؟ آپ نے ایک دفعہ بھی ان کا سوچا کہ جب ان کے سامنے یہ طلاق کے کاغذات جائیں گے تو ان پر کیا گزرے گی؟ وہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکی ہیں۔ ان کاغذات کو دیکھ کر وہ بکھر جائیں گی اور پھر شاید وہ کبھی بھی آگے نہ بڑھ پائیں، لوگوں کے سامنے کبھی بھی شاید سر نہ اٹھا پائیں، شاید کبھی بھی وہ اپنے حق کے لیے بول نہیں سکیں گی۔ سلیمان ابراہیم نے تو ان کے ساتھ جو ظلم کیا سو کیا، مگر اب آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ قدم اٹھایا تو یاد رکھیے گا بھائی، بہن آپ کی بھی ہے۔ کسی کی بیٹی یا بہن کو تکلیف دیں گے تو اپنی بہن کو بھی تکلیف مل سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کل کو میرے ساتھ بھی یہی سب۔ مہوش، فضول بات مت کرو، جو منہ میں آ رہا ہے بولے چلے جا رہی ہو، خدا نہ کرے تمہارے ساتھ ایسا ہو۔ کیوں بھائی، کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیونکہ میں آپ کی بہن ہوں اس لیے؟ یہی تکلیف آپ کو کسی کی بہن کے لیے بھی محسوس کر کے دیکھیے، مجھے یقین ہے آپ اپنا فیصلہ بدل لیں گے۔ اتنا کہہ کر میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سگا بھائی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ نے کبھی بھی ان کو یہ تربیت نہیں دی تھی۔ پھر بھائی کو کیا ہو گیا تھا؟ ایک طرف سلیمان ابراہیم کو سزا دلوانے کی ٹینشن، تو دوسری طرف اس کی نئی چال کو ہرانے کے لیے ثبوت اور گواہ اکٹھے کرنے کی ذمہ داری، اور پریشانی کے بعد اب الیاس کا یہ فیصلہ مہوش کی سمجھ سے باہر تھا۔ ڈیڈ، کیا انفارمیشن ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ کوئی ثبوت، کوئی گواہ؟ کچھ بھی اس وقت ایک گواہ اور ایک ثبوت بھی میری بہت مدد کر سکتا ہے۔ مہوش، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سلیمان ابراہیم کے بارے میں ایک خبر ملی ہے۔ وہ ہر جمعرات کی رات اس شہر سے دوسرے شہر اور اس ملک سے دوسرے ملک
لڑکیاں اور ڈرگز سمگل کرتا ہے، مگر آج تک وہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ میں نے بھی اپنے سورس کے ذریعے پتہ لگوایا ہے۔ اگر ہم عین موقع پر وہاں پہ چھاپا مار لیں تو شاید ہمارے ہاتھ کچھ ثبوت مل جائے، ورنہ سلیمان ابراہیم واقعی اتنا آسان گیم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، آپ، لیکن اس کے مقابلے میں بھی مہوش صدیقی کھڑی ہے۔ ہار ماننا تو میں نے بھی نہیں سیکھا۔ میں اس کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ بہرحال آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ بھائی کو آپ کی ضرورت ہے، اس کو کچھ وقت دیں، یہ نہ ہو کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر لیں۔ ہاں میں جانتا ہوں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر ابھی فی الوقت اس کو اکیلا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ وہ کیا سوچ رہا ہے، کیوں سوچ رہا ہے، اس وقت یہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور ہاں، تم سبھی کہنا تھا کہ آج کل اکیلی مت جایا کرو، اپنے ساتھ گارڈز رکھو، اس وقت تمہیں گارڈز کی ضرورت ہے۔ او کم آن ڈیڈ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، آپ فکر مت کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک تو تم دونوں بہن بھائی، مجال ہے جو کبھی باپ کی بات بھی سن لو۔ وہ ساحل سمندر کے کنارے کھڑی بے صبری سے فہد کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے کیسے یاد کیا مجھے؟ کیا کچھ مدد چاہیے میری؟ مہوش نے اپنے چہرے پر آتی آوارہ لٹوں کو پیچھے کیا اور مسکراتے ہوئے فہد کا ویلکم کیا۔ فہد، ایکچولی بات کچھ یہ ہے کہ سلیمان ابراہیم کے خلاف میرے پاس کچھ ثبوت ہیں، لیکن انہیں پروف کرنے کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد چاہیے۔ جی کہیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے کچھ پتہ لگوانا ہے۔ اگر آپ وہ انفارمیشن مجھے لا دیں تو مجھے امید ہے کہ ہم یہ کیس جیت جائیں گے۔ اور پھر مہوش نے فہد کو ساری بات سمجھا دی تھی۔ آہستہ آہستہ شام ہو رہی تھی، سمندر کی لہریں اپنی موج میں گم تھیں۔ ان لہروں کے شور میں فہد کے دل کی دھڑکن اور ان کا شور کہیں دب سا گیا تھا۔ آج وہ کچھ ریلیکس تھا، کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان لہروں کے شور میں اس کے دل کی دھڑکن اور اس کا شور مہوش کو سنائی نہیں دیا، کیونکہ وہ خود بھی یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہاں وہ اتنی امیر اور بڑی وکیل، اور کہاں وہ 50 سے 60 ہزار کمانے والا اکلوتا وارث جس نے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو بھی پالنا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جان پایا کہ محبت کی زبان ان پیسوں کی چیزوں سے کہیں زیادہ اوپر ہوتی ہے۔ اسے گھر کے راستے پر جاتے جاتے رات ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی چلاتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جہاں ہر طرف سنسان راستہ تھا۔ ان راستوں سے اسے بہت پرانا واسطہ تھا، مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ نہ جانے کیوں آج اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، اور اپنے باپ کی کہی بات پر عمل نہ کر کے اسے پچھتاوا بھی ہو رہا تھا۔ یوں سوچ رہی تھی کہ کاش وہ گارڈ ساتھ لے آتی تو اس وقت اسے کسی بات کا خوف نہ ہوتا، پر وہ پرسکون ہو کر گھر چلی جاتی۔ ابھی آدھا راستہ باقی تھا، آدھا راستہ وہ طے کر آئی تھی، تبھی اچانک اس کی گاڑی کے آگے 2 نقاب پوش آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے اچانک بریک لگائی، تبھی اس کا سر ڈیش بورڈ پر لگا۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے گاڑی کے شیشے سے دیکھا تو سامنے 2 گنڈے اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کر کھڑے تھے۔ تبھی ایک آدمی گاڑی کے دروازے کے پاس آیا اور آ کر دروازے کا شیشہ توڑ دیا۔ وہ چیختی چلاتی دوسرے دروازے سے باہر نکلی اور پچھلے راستے کو بھاگنے لگی۔ جلد بازی میں وہ فون بھی گاڑی میں چھوڑ آئی تھی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرف کو بھاگے۔ وہ مسلسل دوڑ رہی تھی، اب تو اس کے پیر بھی تھکنے لگے تھے، مگر اس نے دوڑنا بند نہیں کیا۔ وہ مسلسل پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ لوگ جا چکے ہوں اور مہوش کی جان بچ جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کوئی عام گنڈے یا چور نہیں تھے، یہ سلیمان ابراہیم کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ مسلسل بھاگنے کی وجہ سے اب وہ تھک چکی تھی، مگر ابھی مزید اسے بھاگنا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے ابھی بھی وہ لڑکے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی سپیڈ اس سے زیادہ تیز تھی،
اس لیے اس نے کسی کے گھر میں پناہ لینا ہی بہتر سمجھا۔ مگر آدھی رات کے وقت ایک انجان لڑکی کو اپنے گھر میں کون پناہ دیتا؟ مگر وہ کوشش کرنا چاہتی تھی۔ سلیمان ابراہیم کے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ مجھے مار دیں گے، پلیز میری مدد کریں۔ وہ سنسان سڑک پر بھاگتی چھپنے کے لیے ایک چھوٹے سے مکان میں کودی تھی۔ اس نے مدد کے لیے دروازہ بجایا اور اندر سے نکلنے والے خوبصورت نوجوان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اسے گھر کے اندر آنے دیا، اور اس وقت اس جوان کے چہرے پر کپڑا تھا اور بس اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، پر سامنے ہی دیوار پر اس نوجوان کی تصویر تھی جس کے نیچے اس کا نام لکھا ہوا تھا، سلیمان ابراہیم۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی تو سلیمان ابراہیم مسکرا کر اس کے قریب ہوا۔ بے فکر رہو، اب تمہیں کوئی نہیں مارے گا کیونکہ اب سے تم میری ہو۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلیمان نے اس کے قریب ہونا چاہا، مگر مہوش وہاں سے دوبارہ بھاگنے لگی تھی جب سلیمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہو تتلی؟ تمہیں تو میرے پاس ہی رہنا ہے، کب تک بھاگو گی؟ بہت شوق تھا نا میرا مقابلہ کرنے کا، اب کرو مقابلہ، اب تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ سلیمان ابراہیم، مجھے جانے دو، تم نے جو کیا تمہیں اس چیز کی سزا مل رہی ہے، لیکن تم میرے ساتھ یہ سب کر کے اچھا نہیں کر رہے۔ میرے ساتھ اگر کچھ کرو گے تو وہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ میں اپنی گواہ خود بن جاؤں گی اور تمہارے خلاف ثبوت بھی اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ایک وکیل کے ساتھ زیادتی کرنے کے جرم میں تمہیں عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور تمہیں وہاں سے کوئی بچا بھی نہیں پائے گا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو سلیمان ابراہیم کو؟ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ فضل بخش کہاں مر گئے ہو؟ جی سرکار، حکم کریں، جلدی سے مولوی صاحب اور گواہوں کا انتظام کرو، آج تمہارے سرکار کا نکاح ہے، اور وہ بھی ایک وکیلنی کے ساتھ۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جلد سے جلد گواہ اور مولوی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ مہوش کو لگا اس نے غلط سنا ہے، اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا۔ اس کی زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا جب وہ بے یار و مددگار ہو جائے گی، جہاں اس کی مدد کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والی آج خود کسی کے رحم و کرم پر تھی۔ نہیں سلیمان، میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، میں ایک زانی انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ شادی تو ہوگی، میں بھی دیکھ رہا ہوں کون تمہیں مجھ سے شادی کرنے پر روکتا ہے، دیکھتا ہوں کہ کس میں اتنی جرت۔ نہیں سلیمان، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ نکاح نہیں کرنا تو مجھے تمہارے ساتھ ایسے رہنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم میرے ساتھ ایسے ہی رہ لو۔ اور وہ اپنے چہرے پر نفرت سے جائے مہوش کے قریب ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے مجھ سے نکاح کرو گے۔ سلیمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جس سے وہ نکاح کر رہا تھا، ورنہ نکاح جیسا مقدس رشتہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کو تو بس اپنے آرام سے غرض تھی، نہ کہ کسی اور بات سے۔ اور پھر جلدی جلدی، چھوڑ دو مجھے، جانے دو مجھے سلیمان، مگر اس کی ایک نہ چلی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مہوش کی عزت تار تار ہو گئی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ دنیا کا سامنا کیسے کرے گی، کیسے لڑے گی دنیا کے سامنے؟ جس کے ساتھ خود زیادتی ہوئی ہو، وہ کیسے کسی کو انصاف دلوائے گی؟ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ لیٹے سلیمان پر ڈالی اور جلدی سے وہاں سے چھپ کر بھاگ گئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پکڑی گئی تو کبھی یہاں سے بھاگ نہیں پائے گی۔ یہی ایک راستہ تھا کہ سلیمان کے سوتے ہوئے وہ گھر سے نکل جائے، اور یہی ہوا تھا۔ وہ بآسانی گھر سے باہر چلی گئی تھی، کسی نے اسے نہ تو روکا اور نہ ہی کچھ پوچھ گچھ کی۔ اب شاید کسی کو اس سے غرض ہی نہیں تھی۔ وہ سیدھا عدالت گئی اور جا کر اپنا کیس خود لڑنے کی درخواست اپیل کی کہ شاید اس کی سنوائی ہو جائے۔ اگلے ہی روز سلیمان کو عدالت بلا لیا گیا تھا۔ جی سلیمان، اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں؟ ہماری وکیل جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، جن کو آپ نے پورے زمانے میں رسوا کیا،
آج وہ ہمارے سامنے سوال لیے کھڑی ہیں۔ اب آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا سلیمان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مہوش اپنا کیس خود لڑ سکتی ہے؟ اس کو تو لگا تھا کہ مہوش یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد وکالت چھوڑ دے گی، مگر یہ تو بہت سخت جان نکلی تھی۔ چہرے پر نیل کے نشان، بال اجڑے ہوئے، اس کو اپنی اصلی حالت میں ہی کوٹ آئی تھی۔ جج صاحب، مجھے انصاف چاہیے۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ سلیمان ابراہیم کو عمر کہتی ہی سزا ہونی چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ جس قدر اس نے بچیوں کی زندگیاں خراب کی ہیں، مال سمگل کیا ہے، اسے تو پھانسی ہو جانی چاہیے۔ سلیمان حیرت اور بے یقینی سے مہوش کو دیکھ رہا تھا۔ مال سمگل کی بات اسے کیسے معلوم ہوئی؟ مہوش نے ایک نظر سلیمان کی طرف دیکھا اور چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجا لی۔ سلیمان کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی اور آج پھر مہوش ایک کیس جیت گئی تھی، مگر اس کو اس سب کے پیچھے کیا کچھ ہارنا پڑا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ماما بابا سے کب ملنے جائیں گے؟ مائدہ ہر بات پہ ضد نہ کیا کرو، ہم جلد ہی بابا سے ملنے جائیں گے، مگر آپ وہاں جا کر کوئی ضد نہیں کرو گی اور نہ رو گی۔ آپ کو پتا ہے نا، آپ کے رونے سے بابا ہرٹ ہوتے ہیں۔ جی ماما، اب نہیں روں گی، آپ فکر نہ کریں، میں کچھ نہیں کروں گی۔ آج اتنی دیر کر دی آنے میں؟ ہاں، وہ کچھ کام تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ میں تمہارا گنہگار ہوں مہوش، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میری بیٹی کو مجھ سے دور نہ کیا کرو، میری تکلیف کو سمجھو۔ میرا سارا غرور ختم ہو گیا ہے، کاش میں اس کا باپ نہ ہوتا۔ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے جب جب اس کو دیکھتا ہوں۔ میں باقی کسی اور سے تو نہیں، مگر تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں آپ کے نکاح میں ہوں، مگر باقی سب، تم جانتی ہو میں بے بس ہو گیا ہوں۔ میری بے بسی کو محسوس کر سکتی ہو؟ میں کتنا بے بس ہو گیا ہوں، میری تکلیف کو محسوس کرو۔ میں اپنی بیٹی کے پاس ہو کر بھی اس کے پاس نہیں ہوں۔ اسے بہتر تھا کہ خدا مجھے موت ہی دے دیتا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اپنی بیٹی کے بارے میں ہی سوچ لیں۔ سلیمان ابراہیم نے حیرت سے مہوش کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں ابھی بھی مجھ سے نفرت ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ بس مجھے اتنا پتا ہے کہ تم میری بچی کے باپ ہو۔ مہوش رکو۔ مہوش جو اپنی آنکھوں میں آئے آنسو چھپا کر وہاں سے جانے لگی تھی، تبھی سلیمان ابراہیم کی آواز پر رکی تھی۔ مہوش، میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیا کچھ نہ تھا اس ایک جملے میں؟ مہوش نے بھرائی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا اور وہاں سے رباب کو لیے گھر آ گئی تھی۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بولو بیٹا۔ ڈیڈ، میں سلیمان ابراہیم کو چھڑوانا چاہتی ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ڈیڈ، سلیمان کو چھڑوانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ اس کی بیٹی سب بڑی ہو رہی ہے اور وہ سب سمجھنے لگی ہے۔ میں اس کو اس کے باپ سے دور نہیں رکھ سکتی۔ مہوش، وہ تمہارا مجرم بھی ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ… نہیں ڈیڈ، اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس نے میرے ساتھ نکاح کرنے کے بعد بس اپنا حق لیا تھا، وہاں سے بھاگ کر میں آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ڈیڈ، اب میں اس کا کیس لڑنا چاہتی ہوں۔ سلیمان ابراہیم۔ سلیمان جو نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، پیچھے حوالدار کو دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ آج تو جمعرات پہ نہیں تھی، تو مہوش بھی ملنے نہیں آ سکتی تھی۔ تمہاری بیل ہو گئی ہے، چلو تمہاری ضمانت ہو گئی ہے۔ سلیمان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، چلو تمہاری بیل ہو گئی ہے، مگر میری بیل کس نے کروائی؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن کوئی عورت آئی ہے۔ عورت؟ سلیمان سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آرزو، تم؟ میڈم یہاں سائن کر دیں، یہ اس کی ضمانت ہے کہ آپ سلیمان ابراہیم کو رہا کروا رہی ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ سلیمان حیرت اور بے یقینی سے اب تک آرزو کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ آرزو نے اس کی رہائی کروائی ہے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے سر جھکایا اور جو کے ساتھ چلنے لگا۔ جیسے ہی جیل سے باہر نکلا تو سامنے میں بھی اس کی بیٹی رباب کھڑی تھی۔ اس نے جب پہلی مرتبہ رباب کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔
رباب دور سے جتنی خوبصورت لگتی تھی، پاس سے اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ خوبصورتی ساری اس نے اپنی ماں سے لی تھی، خاص طور پر نیلی آنکھیں۔ سلیمان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بھاگتے ہوئے رباب کے پاس پہنچا اور اسے گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور مسلسل اس کے بوسے لینے لگا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ اس کی بیٹی آج اس کے سامنے ہے، وہ اسے چھو سکتا ہے، اسے پیار کر سکتا ہے، اس کے لاڈ اٹھا سکتا ہے۔ مہوش، مہوش، یہ میری بیٹی ہے نا؟ دیکھو آج میرے سامنے ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آج میری بیٹی میرے سامنے ہے، میں اسے پکڑ سکتا ہوں، اسے چھو سکتا ہوں، اسے پیار کر سکتا ہوں۔ مگر مہوش نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ تم نے مجھے کیوں چڑھوایا؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ اور آرزو، کس طرح اس نے مجھے رہائی دلوائی؟ مہوش پہلے تو خاموشی سے کام کرتے رہی تھی، تبھی سلیمان آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہوش، اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو مجھے جیل سے رہائی کیوں دلوائی؟ کم از کم میں اس تکلیف کو جھیلتے ہوئے سکون تو محسوس کر لیتا تھا کہ جو تمہیں تکلیف دی اس کے بعد اتنی سی تکلیف تو مجھے بھی ملنی چاہیے تھی۔ میں بھی اس کی بھرائی آنکھوں سے سلیمان کی طرف دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہاری بیٹی کا تمہارے بغیر کیا ہوتا؟ میں آخر کب تک اس کی ذمہ داری اٹھاتی؟ میں آرزو کے پاس گئی، اس کی منتیں کی اور اسے درخواست دی کہ وہ تمہیں چھڑوا دے، میری خاطر نہ سہی، میری بچی کی خاطر سہی، تمہاری رہائی دلوا دے، کیونکہ تمہارا کیس میں نے نہیں بلکہ آرزو نے تمہارے نام رپورٹ درج کروائی تھی۔ میں نے صرف تمہارا کیس لڑا تھا، چونکہ میں تمہارے نکاح میں تھی، اسی لیے کسی بھی صورت میں تم پر بد کرداری یا اس لیے تمہیں سزا دلوانے کے لیے میں نے آرزو کا سہارا لیا۔ تم نے نہ صرف آرزو کی زندگی خراب کی بلکہ تم نے میری ہونے والی بھابھی کی زندگی بھی تباہ کی، اور پھر تم میرے پاس آ گئے۔ لیکن دیکھو، خدا نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے بیٹی عطا کر دی۔ تمہیں کیا، تمہارے لیے یہ سزا کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے؟ اب جب تم اس کو دیکھو گے تمہیں خوف محسوس ہوگا، تمہیں یہ ڈر ہوگا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہ سب کچھ نہ ہو جو تم نے کسی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا، اور پھر یہی خوف ساری زندگی تمہاری بیٹی کی بدولت باہر ہو۔ اگر تمہیں شکریہ ادا کرنا ہے تو آرزو کے بعد اپنی بیٹی کا کرو، کیونکہ یہی دعا وجہ تھی، جن وجہ وہ ہاتھ کی وجہ سے تم آج اس کھلی دنیا میں گھوم پھر رہے ہو، ورنہ ساری عمر تم اس قید خانے میں سڑتے رہتے۔ تمہیں اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمہاری میری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ تم میرے شوہر ضرور ہو مگر ایک زانی، اور میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہم ساتھ تو رہیں گے مگر میں تمہاری نہیں بنوں گی۔ مہوش اپنا آخری فیصلہ سنا چکی تھی۔ سلیمان بہت دکھی تھا کہ مہوش کے ساتھ ایسی زندگی گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ مہوش، اگر تم میرے ساتھ نہیں چاہتی تو تم مجھ سے خلا لے سکتی ہو، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، جہاں بھی رہو، چاہے میرے ساتھ رہو یا میرے بغیر۔ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کچھ نہیں رہ سکتی، لیکن میں تمہیں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اس کا مداوع کروں گا، بس مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے تم سے وعدہ ہے کہ تمہارے دل میں جتنی بھی میرے لیے نفرت ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، اگر ختم نہ بھی ہوئی تو کم ہو جائے گی۔ شاید تمہیں مجھ پر ترس بھی آ جائے اور تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کی خواہش کرو، اور جس دن ایسا ہو گیا اس دن میں سمجھوں گا کہ میرا ہر گناہ معاف ہو گیا، میری ہر غلطی معاف ہو گئی۔ اور اگر تمہاری اتنی کوشش کے بعد بھی میری زندگی میں کوئی فرق نہ پڑا یا میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو پھر؟ سلیمان نے مہوش کی طرف دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیا تم مجھے ایک موقع بھی نہیں دو گی؟ مرنے والے سے بھی ایک آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، کیا تم ایک مرتبہ بھی مجھے موقع نہیں دو گی؟ مہوش نے بھرائی آنکھوں سے سلیمان کی طرف دیکھا۔ وہ بھی جاتی تھی کہ سلیمان کا ایک موقع ملے، مگر کہنے سے گھبرا رہی تھی۔ شاید اس کا دل اس بات پر راضی نہیں تھا
کہ وہ سلیمان سے محبت کرنے لگی ہے۔ محبت اتنی ہوتی ہے، وہ کسی چور سے بھی ہو جاتی ہے، کسی ڈاکو سے بھی ہو جاتی ہے، کسی زانی سے بھی ہو جاتی ہے، اور مہوش کو ایک زانی سے محبت ہو گئی تھی۔ میں تم سے محبت کا دعویٰ تو نہیں کرتا، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہاری باتوں کی عادت ہو گئی ہے۔ تم چاہے مجھے تانے دو، مجھے فرق نہیں پڑے گا، بس میرے ساتھ رہو۔ میں ہر صبح تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو ہماری بچی کا کیا ہوگا؟ اور تمہیں تو اس کی خاطر مجھے رہا کروایا تھا نا، وگرنہ تم مجھے ادھر ہی رہنے دیتی۔ مہوش کو سلیمان کی باتوں پر ہنسی بھی آ رہی تھی کہ وہ کس طرح جواز پیدا کر کر کے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہوش کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں سلیمان کے لیے نرمی پیدا ہو ہی گئی تھی۔ شاید رشتے کی طاقت تھی۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور نکاح کے بعد دونوں میں پیار ہو ہی گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے تھے، احساس کرنے لگے تھے۔ دونوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دوسرے سے پیار کا اظہار کر سکتے، مگر انہوں نے ایک دوسرے کا سہارا بننے کی ٹھان لی تھی اور ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے تھے۔ سلیمان نے آرزو اور خدیجہ سے معافی مانگنی چاہی، مگر انہوں نے سلیمان کو معاف کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ بابا بابا سلیمان شام کے وقت تھک ہار کر گھر پہنچا تو رباب لان میں کھڑی کھیل رہی تھی۔ بابا میں بڑی ہو کر آپ جیسی بنوں گی۔ نہیں بیٹا، میرا بیٹا میرے جیسی مت بننا۔ کیوں بابا؟ مہوش ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ چند سال بعد رباب بڑی ہوئی تو سلیمان کو اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ مہوش، رباب کو باہر نہ بھیجا کرو اب۔ مہوش کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیوں؟ ڈر اب بھی ختم نہیں ہوا کیا؟ یہ ڈر تو شاید میری جان لے لے گا۔ میں نے خود کے لیے دنیا میں ہی جہنم خرید لی ہے۔ اب جب تک زندہ رہوں گا تب تک اسی سوچ میں رہوں گا کہ کہیں میری بیٹی کے ساتھ۔ اس کے بعد سلیمان کچھ بول نہیں سکا تھا۔ دور کہیں آذان کی آواز سنائی دی تو وہ آنکھوں میں آنسو لے کر نماز ادا کرنے چل پڑا تھا، کیونکہ ایک بس یہی لمحہ تھا جب اس کا ذہن سوچوں سے باہر نکلتا تھا، اور وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب جب روتا تھا تب اس کو ایسا لگتا تھا کہ شاید اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اللہ کے در پر ہی بے چین روحوں کو سکون آتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔